अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम असहाब सुफ़्फ़ा के बारे में बात करेंगे कि असहाब सुफ़्फ़ा कौन थे और इनको असहाब सुफ़्फ़ा क्यों कहते हैं। हाफिज इब्न हिजर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सुफ़ा चबूतरे को कहते हैं और ये मस्जिद नबवी की पिछली जानिब सायादार जगह है। जिन असहाबे किराम का घर बार न होता, ये जगह उन्हीं के ठहरने के लिए बनाई गई। अल्लामा नूवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, असहाबे सुफ़्फ़ा वो परदेसी और बेसरो सामान सहाबा थे जो दुनिया से बेरौबत थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की मस्जिद को क़यामगाह बनाए हुए थे। मस्जिद के आखिर में इनके क़याम के लिए एक चबूतरा था जो मस्जिद से इलाहिदा था और इस पर साया पड़ा हुआ था। ये हजरात इस पर रात गुजारते। असहाबे सुफ़्फ़ा कभी कम और कभी ज्यादा हो जाते, कभी बढ़कर 70 हो गई और कभी इससे कमोबेश, हत्ता के ये तादाद कभी कभार 400 तक भी पहुंच जाती थी। इन सहाबा ने अपने आप को खास कर लिया था कि नबी अलैहिस्सलाम के सोहबत का फैज उठाना है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान हक से जो इरशादात फरमाते हैं उसको भी याद करना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफ़आल मुबारका को जो देखते हैं उनको भी याद करना है और उन पर अमल करना है। ये इतने मुबारक अफराद है कि दीन के जो बुनियादी असास है, यानी कुरान मजीद, हदीस मुबारका और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को मेनोआन जिस पर हमारा दीन आज कायम है, उसको नबी अलैहिस्सलाम से लेकर उम्मत तक पहुंचाने वाले ये असहाबे सुफ़्फ़ा है। ये इन शख्सियात का उम्मत पर बहुत बड़ा एहसान है। सहाबे सुफ़्फ़ा के चबूतरे को इस्लाम की पहली दरसगाह या इस्लाम की पहली एकेडमी या दीन इस्लाम के अंदर पहला मदरसा भी कहते हैं, क्योंकि ये सहाबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डायरेक्ट सीखते थे। सुफ़्फ़ा नामी ये चबूतरा जो इस्लाम की अव्वलीन दरसगाह बना, हकीकत में वो चश्मा है कि इल्म आगही का आब हयात इस चश्मा से होता हुआ दुनिया के चप्पे चप्पे में क़ुलूब इंसानी की सैराबी का सबब बना। असहाबे सुफ़्फ़ा के नाम और इनकी तादाद के बारे में मुख्तलिफ अक़वाल है। असहाबे सुफ़्फ़ा की तादाद मुख्तलिफ अवक़ात में कभी कम कभी ज़्यादा होती रही। जिस ज़माने में मदीने के बाहर से वफ़ूद आते थे तो इनकी तादाद बढ़ जाती थी और जब ये वफ़ूद वापस चले जाते तो तादाद घट जाया करती थी। कभी ऐसा भी होता कि तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी, यहाँ तक कि अकेले हज़रत साद बिन इबादा बाज़ अवक़ात 80 लोगों की ज़ियाफ़त करते थे, जबकि बाकी अहले सुफ़्फ़ा दीगर सहाबा किराम के मेहमान होते थे। इब्न तैयमा रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि अहले सुफ़्फ़ा की तादाद 600 से 700 तक है, लेकिन ये एक ही वक्त में इकट्ठे नहीं रहते थे। इनमें से जो शादी कर लेता, किसी सफ़र पर निकल जाता या किसी ग़ज़वे में चला जाता, वो अहले सुफ़्फ़ा के ज़मरे से खारिज हो जाता था। एक ही वक्त में इनकी तादाद अमूमन 70 के करीब होती थी। साहिब अशरा मुबश्शरा सैयदना साद बिन अबी वक़ास, सैयदना अबू हुरैरा, हुबैब और सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हुम भी अहले सुफ़्फ़ा के साथ क़याम फरमा रहे। नाज़रीन किराम, अब अहले सुफ़्फ़ा के लिबास के बारे में मालूम करते हैं कि उनके लिबास कैसा होता था। असहाबे सुफ़्फ़ा के पास इतना लिबास भी नहीं होता था कि वो जिस्म को गर्मी और सर्दी से सही तौर पर बचा सके और अपना बदन पूरी तरह ढांप सके। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अहले सुफ़्फ़ा में से 70 आदमी ऐसे थे जिनके पास एक भी चादर नहीं थी। एक दूसरी रिवायत में सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अहले सुफ़्फ़ा के 70 आदमियों को देखा कि इनके पास एक एक कपड़ा होता था। वो कपड़ा भी किसी के घुटने ढांप रहा होता और किसी का कपड़ा इससे कुछ नीचे होता। इनमें से जब कोई रुकू करता तो वो कपड़े को मजबूती से पकड़ लेता था ताकि इसकी सतरपोशी कायम रहे। असहाबे सुफ़्फ़ा के पास कपड़ों की कमी का अंदाज़ा इससे भी लगाया जा सकता है कि इनके लिबास मैले हो जाते, लेकिन दूसरा कपड़ा न होने की वजह से इसे धोने की नौबत न आती थी। असहाबे सुफ़्फ़ा में से एक सहाबी का बयान है कि हम में से किसी के पास पूरा कपड़ा न था जिससे बदन चुभ जाता, क्योंकि कपड़ा धोने और नहाने के लिए कम से कम 2 कपड़ों का होना ज़रूरी है ताकि एक पहने रहे और दूसरे को धोकर या गुस्ल करके सुखा दे। इसलिए इन कपड़ों के धोने की नौबत कम आती थी और इसी वजह से कई दिन बगैर गुस्ल के गुजर जाते, हत्ता कि हमारी कालों पर पसीने के बायस मैल और गुबार काफ़ी मिक़दार में चढ़ गया था। नाज़रीन किराम, अब देखते हैं असहाबे सुफ़्फ़ा की खुराक कैसी थी। नाज़रीन किराम, असहाबे सुफ़्फ़ा के फ़क्र फ़ाक़ा का ये आलम था कि बाज़ मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज में खड़े हुए तो भूख की वजह से गिर पड़ते थे और शहर के बाहर आने वाले लोग इनको देखते तो दीवाना कहते।
کہ یہ لوگ نماز پڑھتے ہوئے گر پڑتے ہیں، یہ تو دیوانے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوتے تو ان سے فرماتے تھے کہ اگر تم کو علم ہو جائے کہ تم کو اس فقر و فاقہ کی وجہ سے کیا ملنے والا ہے تو تم اس سے بھی بڑھ کر فاقہ اور محتاجگی کی تمنا کرو۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم 7 آدمی تھے اور 7 بھوکے تھے، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یعنی حضرت ابو ہریرہ کو 7 کھجوریں عنایت فرمائی اور فی کس ایک ایک دانہ کھجور حصے میں آئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھوک کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ کے درمیان بے ہوش پڑا رہتا تھا، اور راہ چلنے والے مجھے دیوانہ اور مجنون سمجھ کر میری گردن پر پاؤں رکھ کر جاتے تھے۔ ناظرین، اہل عرب اس وقت گردن کو پاؤں سے دبانا جنون کا علاج سمجھتے تھے، اس لیے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے گردن پر پاؤں رکھ کر گزر جاتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ دیوانگی نہیں تھی، بلکہ یہ بے ہوشی بھوک کی وجہ سے ہوتی تھی۔ انہی کا بیان ہے کہ خدا کی قسم میں بھوک کی وجہ سے اپنا پیٹ زمین کے ساتھ چپکا دیا کرتا تھا اور بعض اوقات پتھر بھی باندھ دیا کرتا تھا۔ اسی سلسلے میں ایک بڑا مشہور واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دن میں اس راستے میں بیٹھ گیا جہاں سے صحابہ گزرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گزرے، میں نے ان سے کتاب اللہ کی ایک آیات کے بارے میں پوچھا۔ میرے پوچھنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ وہ مجھے کچھ کھلا دے، مگر وہ اس آیت کا ظاہری مطلب سمجھا کر چلے گئے اور کوئی بات نہیں کی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ میرے پاس سے گزرے، میں نے ان سے بھی قرآن مجید کی ایک آیت پوچھی۔ پوچھنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ وہ مجھے کچھ کھلا پلا دے، مگر وہ بھی چلے گئے اور کوئی بات نہیں کی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، آپ مجھے دیکھ کر مسکرائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے چہرے سے میری مراد سمجھ لی، فرمانے لگے اے ابو ہریرہ۔ میں نے کہا لبیک اے اللہ کے رسول۔ فرمایا میرے ساتھ چلو۔ آپ چلنے لگے، میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہو گئے۔ میں نے داخلے کی اجازت چاہی تو مجھے اجازت مل گئی۔ جب آپ داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر دودھ کا ایک پیالہ پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محترم اہل خانہ سے پوچھا یہ دودھ کا پیالہ کہاں سے آیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ فلاں شخص نے آپ کی خدمت میں یہ ہدیہ بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ، میں نے عرض کیا میں حاضر ہوں اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور تمام اہل صفہ کو بلا لاؤ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اہل صفہ اسلام کے مہمان تھے، ان کی کوئی پناہ گاہ نہیں تھی، نہ ان کے اہل خانہ تھے، نہ ان کے پاس مال تھا، نہ کوئی ان کا مددگار تھا۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی صدقہ آتا تو آپ اصحاب صفہ کو اس میں ضرور شریک کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے اصحاب صفہ کو بلانا مجھے اچھا نہ لگا۔ میں نے سوچا آخر یہ دودھ ہے ہی کتنا کہ سارے صفہ والوں میں تقسیم ہو، اس کا حقدار تو میں ہی تھا۔ یہ دودھ پیتا اپنی قوت بحال کرتا۔ جب اصحاب صفہ آئیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم دیں گے اور میں یہ دودھ انہیں دے دوں گا، پھر تو مجھے اس دودھ میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ میں یہ سوچتا سوچتا اصحاب صفہ کے پاس پہنچا، انہیں بلایا، وہ آئے تو انہوں نے اجازت طلب کی۔ اجازت دی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اپنی اپنی جگہ بیٹھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ، میں نے کہا لبیک اللہ کے رسول۔ فرمایا یہ پیالہ لے لو اور انہیں دے دو۔ چنانچہ میں نے پیالہ لے لیا، ہر آدمی کو میں وہ پیالہ دیتا جاتا تھا اور وہ اس سے پیتا سیر ہوتا اور مجھے پیالہ لوٹا دیتا تھا۔ پھر دوسرے آدمی کو دیتا، وہ پیتا اور سیر ہوتا، یہاں تک کہ ہوتے ہوتے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس پہنچ گیا۔ وہ سب لوگ سیر ہو گئے، میں نے وہ پیالہ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا اور تبسم فرمانے لگے، پھر فرمایا اے ابو ہریرہ۔ میں نے کہا لبیک اے اللہ کے رسول۔ فرمایا اب تم اور میں باقی رہ گئے۔ میں نے کہا جی ہاں اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ اور پیو۔ میں بیٹھ گیا اور پینے لگا۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بار بار فرماتے رہے اور پیو اور پیو، یہاں تک کہ میں نے کہا اب نہیں، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو سچا رسول بنا کر بھیجا ہے، میں اب مزید نہیں پی سکتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دے دو۔ میں نے وہ پیالہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریف کی
اور اس کا نام لے کر بقیہ دودھ پی لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود اصحاب صفہ کا بہت خیال رکھتے تھے۔ ان کے پاس روزانہ تشریف لے جاتے تھے اور اگر ان میں سے کوئی بیمار ہو جاتا تو اس کی تیمارداری کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کبھی نظر انداز نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں زیادہ اہمیت دیتے تھے اور بہت خیال رکھتے۔ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ہاں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی، اے اللہ کے رسول، کیا میں اپنے صاحبزادے کی طرف سے عقیقہ نہ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا، بچے کا سر مونڈ کر بالوں کے برابر چاندی اہل صفہ اور مساکین پر صدقہ کرو۔ ناظرین کرام، مدرسہ صفہ کے اس علمی مرکز میں تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا خاص اہتمام تھا۔ حقیقت میں تبلیغ کی گاڑی انہی دو پہیوں پر چلتی ہے۔ صحابہ کرام آخر کو انسان و بشر تھے اور ان سے بھی لغزشیں سرزد ہوتی تھی، اور مربی کامل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اصلاح و تہذیب فرماتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا سلام پھیرا تو اصحاب صفہ میں سے ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روزانہ کھجوریں کھا کر کھجوروں نے ہمارے پیٹ جلا دیے اور روزانہ ان کا کھانا دشوار ہے، اور جو موٹے کپڑے ہم نے پہنے ہوئے ہیں وہ پھٹ چکے ہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے گئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد بطور تربیت اپنا حال بیان فرمایا کہ 10 سے کچھ اوپر دن ایسے گزرے ہیں کہ میں اور میرے ایک ساتھی نے صرف پیلوں کے پھل کھا کر گزارا کیا ہے۔ مکہ میں ہم نے ایسی سختیاں اٹھائی ہے جس کے بعد ہم مدینہ میں اپنے انصاری بھائیوں کے پاس آ گئے۔ ان کے پاس کھانے کا اکثر سامان کھجوری ہی ہے۔ انہوں نے دریغ نہیں کیا ان کھجوروں کو خرچ کرنے میں، بلکہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ اب میں ان کے سوا اور چیزیں کہاں سے لاؤں؟ اللہ کی قسم، اگر میں تمہارے لیے گوشت یا روٹی پاتا تو تم کو کھلا دیتا، لیکن یہ بات تم سے ضرور کہہ دیتا ہوں کہ شاید تم ایسا زمانہ ضرور پاؤ گے جس میں کعبہ کے پردوں کی طرح اچھے کپڑے پہنو گے اور صبح و شام مختلف پیالے تمہارے سامنے رکھے جائیں گے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ مسجد میں پیٹ کے بل سو رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے اشارے سے مجھے جگایا اور فرمایا، اے جندب، یہ کس طرح لیٹے ہو؟ یہ تو شیطان کا لیٹنا ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب صفہ کے پاس تشریف لائے تو ایک طالب علم کو دیکھا کہ ان کی ران کھلی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ ران صدر میں داخل ہے؟ ناظرین کرام، سوال کرنے کی مذمت اور مخلوق سے بے نیازی کی تعلیم کا واقعہ بھی اسی مدرسے کا ہے۔ جب ایک انصاری نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تیرے گھر میں کوئی چیز نہیں ہے؟ اس نے عرض کی، کیوں نہیں، ایک چٹائی ہے جسے ہم آدھا نیچے بچھا لیتے ہیں اور آدھا اوپر اوڑھ لیتے ہیں، اور ایک پیالہ ہے جس میں ہم پانی پیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں چیزوں کے لانے کا حکم دیا، چنانچہ یہ سائل دونوں چیزیں لے کر حاضر ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں چیزوں کو اپنے دست مبارک میں تھاما اور فرمایا، ان دونوں چیزوں کو کون خریدے گا؟ ایک آدمی نے کہا، میں ان کو 1 درہم کے بدلے خریدتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، اس سے زیادہ کون دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 یا 3 مرتبہ یہ سوال دہرایا تو ایک صحابی اور کھڑے ہوئے اور کہا، میں ان کو 2 درہم کے بدلے خریدتا ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں چیزیں ان کو بیچ دی اور 2 درہم اس انصاری کو دے دیے اور فرمایا کہ 1 درہم کا کھانا خریدو اور اپنے گھر والوں کو کھلاؤ، اور دوسرے درہم کی 1 کلہاڑی خرید کر میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ جب وہ کلہاڑی لے آیا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دست مبارک سے اس میں دستہ ٹونک دیا اور پھر فرمایا، جاؤ اس سے لکڑیاں کاٹو اور ان کو بیچو، اور میں تمہیں 15 دن تک نہ دیکھوں، یعنی 15 دن بعد مجھے مل کر بتانا کہ اس عملی سبق کو کہاں تک یاد کیا ہے۔ چنانچہ وہ انصاری چلا گیا اور لکڑیاں کاٹ کر بیچنے لگا۔ 15 دن بعد وہ آیا اور 10 درہم کما کر لایا، جس میں سے اس نے کچھ پیسوں کا کپڑا اور کچھ رقم کا کھانا خریدا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تیرے لیے بہتر ہے اس سے کہ تیرا سوال کرنا قیامت کے دن تیرے چہرے پر داغ بن کر نمودار ہو، اور فرمایا کہ سوال کرنا مناسب نہیں ہے مگر 3 آدمیوں کے لیے، ایک تو اس محتاج کے لیے جس کو مفلسی نے زمین پر گرا دیا ہو، دوسرے اس قرضدار کے لیے جو باری اور ذلیل کر دینے والے قرض کے بوجھ سے دبا ہو،
تیسرے صاحب خون کے لیے جو درد پہنچائے، یعنی اس شخص کے لیے جس نے کسی ناحق خون کر دیا ہو یا کسی اور قاتل کی طرف سے دیت اپنے ذمے لے لی ہو، اس کی ادائیگی کی قدرت نہ رکھتا ہو، وہ خون بہا کے قدر لوگوں سے مانگ سکتا ہے۔ ناظرین کرام، اب اصحاب صفہ کے ذریعہ معاش کے بارے میں معلوم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں اسباب کا پابند کیا ہے اور ہمیشہ سے ضروریات اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اور بقائے انسانی کے لیے ان کا پورا کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ اصحاب صفہ میں سے بعض وہ طالب علم تھے جو دن کو کام کرتے تھے اور رات کو علم سیکھتے تھے۔ کچھ نے آپس میں باریاں لگا کر رکھی تھی کہ ایک دن ایک کام کاج کرتا اور دوسرا خدمت اقدس میں حاضر باش رہتا، اور دوسرے دن اس کے برعکس ہوتا، اور بعض حضرات ہوتے جو ہر طرح کے کسب معاش سے بے پرواہ ہو کر توکل کی تلوار ہاتھ میں تھامے دامن نبوی سے چپکے رہتے تھے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کچھ لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ آپ ہمارے ساتھ ایسے لوگوں کو بیچ دیں جو ہمارے قوم کو قرآن اور سنت نبوی کی تعلیم دے۔ ان کے عرض کرنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار میں سے 70 قاریوں کو ان کے ساتھ بیچ دیا۔ ان میں سے میرے ماموں یعنی حضرت انس رضی اللہ عنہ کے ماموں حرام بھی تھے۔ ان حضرات کا مشغلہ مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے یہ تھا کہ رات کو قرآن شریف پڑھا کرتے تھے اور آپس میں ایک دوسرے کو سنایا کرتے تھے، اور دن کو پانی لا کر مسجد میں رکھتے تھے اور لکڑیاں کاٹتے تھے اور ان کی فروخت کر کے اپنا اور اصحاب صفہ کا کھانا فراہم کرتے تھے۔ ان میں سے 70 افراد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بھیج دیا، لیکن ان لوگوں نے دھوکہ دیا اور ان حضرات کو منزل مقصود پر پہنچنے سے پہلے شہید کر دیا۔ ان شہیدوں نے دنیا سے چلتے وقت دعا کی، اے اللہ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچا دے کہ ہم تجھ سے آ ملے ہیں، اور یہ کہ تو ہم سے راضی ہو گیا اور ہم تجھ سے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور میرا ایک پڑوسی عتبان بن مالک انصاری باری باری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے تھے۔ ایک دن میں جاتا تھا اور ایک دن وہ جاتا تھا۔ جس دن میری باری ہوتی تو میں شام کو اسے دن بھر میں نازل ہونے والی وحی اور احکامات کے بارے میں بتلاتا تھا، اور جب اس کی باری آتی تو وہ اسی طرح کرتا تھا۔ ناظرین کرام، جیسا کہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ صفہ میں تعلیم کرنے والے بہت سے طالب علم یعنی صحابہ کرام ہوتے جو روزگار کی طرف سے فارغ ہو کر یہاں پڑے ہوئے تھے۔ ان کے طعام کا بندوبست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے تھے یا دوسرے مسلمان حسب استطاعت کر دیا کرتے تھے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کہیں سے صدقہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب اصحاب صفہ میں تقسیم فرما دیتے اور خود اس میں سے کچھ تناول نہ فرماتے، اس لیے کہ آپ کے لیے صدقہ کھانا درست نہ تھا، اور اگر کہیں سے ہدیہ آتا تو ان کے پاس بھی بیچتے اور خود بھی کھاتے تھے۔ حضرات کرام، اصحاب صفہ کے بارے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی میزبانی اور کھانے میں برکت کا ایک مشہور واقعہ ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اصحاب صفہ بستر و سامان حضرات تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جس کے پاس 2 کا کھانا ہو وہ 3 کو لے کر جائے، اور جس کے پاس 4 کا کھانا ہو وہ 5 کو لے کر جائے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میرے والد یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ 3 آدمیوں کو لے گئے، اور ہمارے والد صاحب مہمانوں کو گھر پہنچا کر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہی کھانا کھا لیا، اور کھانے کے بعد پھر وہی ٹہرے رہے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ لی، نماز پڑھ کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھا لیا، اور جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کھانا کھایا، اور اس کے بعد دیر تک بیٹھے رہے۔ پھر اچھی خاصی رات گزرنے کے بعد گھر آئے، اور گھر آنے پر آپ کی اہلیہ محترمہ نے عرض کی، اپنے مہمانوں کو چھوڑ کر اتنی دیر آپ کس وجہ سے غیر حاضر رہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دریافت فرمایا کہ تم نے ابھی تک ان کو کھانا نہیں کھلایا؟ اہلیہ نے عرض کی کہ انہوں نے آپ کے بغیر کھانا کھانے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو غصہ آ گیا اور فرمایا، خدا کی قسم میں آج کے اس کھانے میں سے کبھی نہ کھاؤں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق کا یہ فرمانا تھا کہ آپ کی بیوی نے بھی قسم کھا لی کہ میں بھی نہ کھاؤں گی، اور مہمانوں نے بھی قسم کھا لی کہ ہم بھی ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بغیر نہ کھائیں گے۔ جب یہ منظر سامنے آیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا غصہ اتر گیا اور فرمایا کہ ہمارا غصہ شیطان کی طرف سے ہے، لہٰذا کھانا منگوا کر کھانا شروع کر دیا، اور آپ کے ساتھ مہمانوں نے بھی کھایا۔ اس کھانے میں اس قدر برکت ہوئی کہ جب کوئی لقمہ اٹھاتے تھے تو نیچے سے اس قدر بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھ جاتا تھا۔
یہ ماجرا دیکھ کر تعجب سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی سے فرمایا، قبیلہ بنی فراس والی، یہ کیا ماجرا ہے؟ بیوی نے بھی تعجب سے عرض کی کہ کیا بتلاؤں، میرا دل باغ باغ ہوا جا رہا ہے۔ یہ کھانا تو باوجود کھائے جانے کے پہلے سے 3 گنا زیادہ ہے۔ بہرحال سب نے کھایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی اس کھانے میں سے بھیجا۔ بعد میں ہمیں معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس میں سے تناول فرمایا ہے۔ اصحاب صفہ کی زندگی بحیثیت طالب علم ہونے کے بہت مجاہدانہ تھی، بے حد محتاجگی اور فاقہ کشی تھی، اور یہ حضرات اسی میں مست تھے، لیکن پھر بھی طبعی طور پر بشری تقاضوں کی وجہ سے کبھی ان کو اس بات کی تمنا بھی ہوتی تھی کہ ہمارے پاس دنیا کا سامان بھی ہوتا تو اچھا ہوتا۔ ان کی اس اصلاح میں اللہ جل شانہ نے یہ آیات نازل فرمائی، جس کا ترجمہ ہے، اور اگر اللہ جل شانہ خوب دے دے رزق بندوں کو تو ضرور بغاوت کرے زمین میں۔ یہ آیات اصحاب صفہ کے بارے میں نازل ہوئی کیونکہ انہوں نے دنیا کی تمنا کی تھی۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب صفہ کے پاس تشریف لائے اور ان سے دریافت فرمایا کیا حال ہے، اس پر انہوں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے خیریت سے رکھا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم آج اچھی حالت میں ہو، کیونکہ دین سیکھتے سکھاتے ہو اور اس پر عمل کرتے ہو، اور فتنوں میں ڈالنے والی چیزیں تمہارے پاس نہیں ہے۔ اور اس وقت کو بھی یاد کرو جبکہ صبح کو ایک پیالے میں کھاؤ گے اور شام کو دوسرا پیالہ تمہارے سامنے رکھا جائے گا، جس میں صبح کے سالن کے علاوہ دوسرا سالن ہوگا، اور طرح طرح کی روٹی پکائی جائے گی، اور تم اپنے مکانوں کو اس طرح کپڑوں سے ڈھانکو گے جس طرح کعبے کو ڈھانکا جاتا ہے۔ یہ سن کر اصحاب صفہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، یہ تو فرما دیجئے کہ او مال پاس ہونے کا دور اسی صورت میں آئے گا جبکہ ہم دیندار ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں۔ اس پر انہوں نے عرض کی کہ اس روز تو ہم اچھے حال میں ہوں گے، کیونکہ دین پر بھی چل رہے ہوں گے اور دنیا جو پاس ہوگی اسی بھی دین کے پر خرچ کریں گے، اس لیے اس وقت ہم صدقہ کریں گے اور غلام آزاد کریں گے، چنانچہ جس ثواب سے آج مال نہ ہونے کی وجہ سے ہم محروم ہیں وہ ثواب بھی ملے گا ہمیں۔ پھر آپ یہ کیسے فرما رہے ہیں کہ ہم آج اچھی حالات میں ہیں؟ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تم آج ہی بہتر ہو۔ جب دنیا تم کو ملے گی تو تم آپس میں حسد کرنے لگو گے اور آپس کے تعلقات کو توڑو گے اور آپس میں بغض رکھنے لگو گے۔ ناظرین کرام، اصحاب صفہ کا اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا مرتبہ تھا۔ اسلام کی اس پہلی درسگاہ کے طالب علموں سے اللہ تعالیٰ نے دنیاوی مال و اسباب لے کر اس کے بدلے ان کو کیا مقام و مرتبہ دیا تھا، اس کا اندازہ ان واقعات سے لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بے پیسے والے مہاجرین کی ایک جماعت میں بیٹھ گیا، اور یقین جانیے ان کے پاس اس وقت کپڑوں کی اس قدر کمی تھی کہ اپنے ننگے پن کی وجہ سے ایک دوسرے کو آڑ بناتے تھے، اور وہی ایک قرآن مجید پڑھنے والا سب کو قرآن مجید سنا رہا تھا۔ اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو قرآن سنانے والے صاحب خاموش ہو گئے۔ جب وہ خاموش ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا اور اس کے بعد پوچھا، تم کیا کر رہے تھے؟ ہم نے عرض کی، اللہ تعالیٰ کی کتاب سن رہے تھے۔ یہ جواب سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، یعنی سب تعریف ہی اس اللہ کے لیے ہے جس نے میری امت میں ایسے لوگ بنائے ہیں جن کے ساتھ مجھے اپنے آپ کو ٹھہرانے کا حکم ہوا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ میں بیٹھ گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلقہ بنانے کے لیے دست مبارک سے اشارہ فرمایا، لہٰذا سب نے حلقہ بنا لیا اور سب کے چہرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بے پیسے والے مہاجروں کی جماعت، تم خوشخبری قبول کر لو کہ قیامت کے روز تم کو پورا نور عنایت کیا جائے گا۔ قیامت کے روز تم مالداروں سے آدھا دن پہلے جنت میں داخل ہوں گے، اور یہ آدھا دن آج کل کے دنوں کے حساب سے 500 برس کے برابر ہوگا۔ یہ فقراء جنت میں مزے کر رہے ہوں گے اور او مالدار حساب دے رہے ہوں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مالداروں سے پہلے جنت میں داخل ہونے کی خوشخبری سنائی تو ان کے چہرے کھل گئے۔ اس روایت کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کی خوشی دیکھ کر مجھے تمنا ہوئی کہ کاش میں بھی ان میں سے۔ ناظرین کرام، حضرت حباب بن ارت رضی اللہ عنہ سورہ انعام کی آیت جس کا ترجمہ ہے، اور مت دور کر ان لوگوں کو جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام اور چاہتے ہیں کہ ان کی رضا، تجھ پر نہیں ہے ان کے حساب میں سے کچھ اور نہ تیرے حساب میں سے ان پر کچھ، کہ تو ان کو دور کرنے لگے، پس ہو جائے گا تو بے انصاف اس میں سے۔
ناظرین کرام، حضرت حباب بن ارد رضی اللہ عنہ اس آیات کا شان نزول بیان فرماتے ہیں کہ اقرا بن حابس اور عینیہ بن حسن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ یہ دونوں دنیاوی اعتبار سے مالدار تھے۔ جب یہ بارگاہ رسالت میں پہنچے تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال، حضرت عمار، حضرت صہیب اور حضرت حباب رضی اللہ عنہم کے ساتھ تشریف فرما ہے۔ جب ان دونوں نے ان خستحال طالب علموں کو دیکھا تو ان کو حقیر سمجھا اور ان کے ساتھ بیٹھنے کو اپنی کسر شان سمجھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی میں عرض کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو اپنے ساتھ بٹھانے کا اس طرح موقع دے کہ عرب میں ہماری فضیلت برقرار رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عرب کے وفود آتے ہیں، لہٰذا ہم کو شرم آتی ہے کہ آنے والے لوگ ہم کو ان کے غلاموں اور خستحال لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا دیکھیں۔ چنانچہ جب ہم حاضر خدمت ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہمارے ساتھ نہ بیٹھنے دیا کریں، اور جب ہم آپ سے گفتگو کر کے فارغ ہو جایا کریں تو چاہے تو آپ ان کو اپنی مجلس میں بٹھا لیا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گفتگو سنی تو ان کو اسلام سے مانوس کرنے کے لیے ان کی درخواست منظور کروائی۔ ان دونوں نے عرض کی کہ آپ کو اس کا عہد نامہ بھی لکھ دیجیے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کاغذ منگوایا اور لکھنے کے لیے حضرت علی کو بلایا۔ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئی اور یہ آیات آپ کو سنائی جو ہم نے ابھی ذکر کی۔ اس آیات میں حضرات فقراء مہاجرین کی تعریف کرتے ہوئے کہ یہ صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، مجلس سے اٹھانے کی ممانعت فرمائی، اور پھر اگلی آیت میں ایسی بیجا درخواست کرنے والوں کے متعلق فرمایا جس کا ترجمہ ہے، اور اسی طرح ہم نے آزمایا ہے بعض لوگوں کو بعضوں سے تاکہ کہیں کیا یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے فضل کیا ہے؟ ہم سب میں سے کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا، شکر کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ نے ایماندار بندوں کی قدر بڑھانے کے لیے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا جس کا ترجمہ ہے، اور جب آئے آپ کے پاس ہماری آیتوں کے ماننے والے تو کہہ دے سلام، تم پر لکھ لیا ہے تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو۔ اس آیت شریفہ کے نزول ہونے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اثر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کاغذ جو معاہدہ لکھنے کے لیے منگوایا تھا پھینک دیا، اور ہم مسکینوں کو بلایا۔ ہم حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام علیکم فرمایا جیسے کہ آیات میں ارشاد ہوا ہے، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر قریب بیٹھ گئے کہ اپنے گھٹنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا دیے۔ ان آیات کے نزول کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے آنے پر اپنی مجلس سے فقراء طالب علموں کو نہ اٹھانے کا فیصلہ فرما لیا۔ ہاں البتہ اتنی بات ضرور تھی کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھنا ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہتے، اور جب تشریف لے جانا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو چھوڑ کر جاتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی جس کا ترجمہ ہے، اور روک کے رکھ اپنے آپ کو ان کے ساتھ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام، طالب ہے اس کی رضا کے، اور نہ دوڑے تیری آنکھیں ان کو چھوڑ کر زندگانی کی رونق کی تلاش میں، اور نہ کہنا مان اس کا جس کا دل غافل کیا ہم نے اپنی یاد سے، اور وہ پیچھے پڑا ہوا ہے اپنی خواہش کے، اور اس کا کام ہے حد پر نہ رہنا۔ حضرت حباب بن ارد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیات کے نازل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے ساتھ طرز عمل یہ ہو گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ بیٹھتے رہتے تھے، اور جب وقت ہو جاتا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھنا ہوتا تو ہم خود اٹھ جاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیتے تھے، اور اگر ہم نہ اٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے ہی رہتے اور ہم کو چھوڑ کر اٹھ جانا گوارا نہ فرماتے تھے، خواہ کتنی ہی دیر کیوں نہ ہو۔ ایک اور روایت میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سورہ کہف کی مذکور آیات نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فقراء مہاجرین کو تلاش کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حضرات مسجد نبوی کے آخری حصے میں مل گئے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول تھے۔ ان طالب علموں پر نظر پڑی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا ترجمہ ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے اس سے پہلے موت نہیں دی جب تک کہ مجھے یہ حکم نہیں دے دیا کہ میں اپنی امت میں سے ایک جماعت کے ساتھ اپنے آپ کو ٹھہرائے رکھوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی میرا مرنا جینا تمہارے ہی ساتھ ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام الحمدللہ دنیا کے چپے چپے میں موجود ہے۔ اسلام کے علوم و معارف کے جاننے والے اور قرآن و حدیث کے ماہر جگہ جگہ مل جاتے ہیں۔ یہ علوم ہم تک کس طرح پہنچے،
اس پر اگر ہم غور کریں تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اول مسلمانوں نے اپنی جان پر کھیل کر علوم اسلامیہ کو حاصل کیا اور دنیاوی مشغلوں کو چھوڑ کر یا کم کر کے اسلام کو سیکھنے کے لیے اوقات فارغ کیے، پھر ان علوم کو پھیلانے اور دوسروں تک پہنچانے کے لیے بڑی محنت اور حوصلے سے کام لیا اور اسلام کی تبلیغ کے لیے ملک اور شہر بشہر پھیل گئے۔ ناظرین کرام، اصحاب صفہ کو اگر ہم لے لیجئے کہ دین حاصل کرنے کے لیے برسوں درسگاہ نبوی میں بھوکے پیاسے پڑے رہے، فاقوں پہ فاقے کیے پھر بھی مست اور مگن رہے، کپڑے نہیں ہے پھر بھی خوش ہے، گھر بار نہیں ہے پھر بھی خوش ہے، پھر بھی حشاش بشاش ہے۔ اگر یہ حضرات چاہتے تو صفہ کو چھوڑ کر اور اسلام کے مدرس اعلیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہو کر کاروبار میں لگ جاتے اور شہروں میں منتشر ہو کر کھاتے کماتے، مکان بناتے، مزے اڑاتے، لیکن چونکہ انہوں نے کھانے پینے اور کسب کرنے کو زندگی کا مقصد نہیں سمجھا اور مکانات بنانے کو دنیا میں آنے کی غرض نہیں بنایا، اس لیے ان چیزوں کے پاس نہ ہونے سے بھی ذرہ برابر بھی نہ گھبراتے تھے، کیونکہ قرآن مجید کا پڑھنا پڑھانا ان کی غذا تھی، اللہ تعالیٰ کا ذکر ان کا مشغلہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات محفوظ کرنا ان کی اہم آرزو تھی۔ اس لیے ان چیزوں میں اگر اپنی کوتاہی کو دیکھتے تو پریشان ہوتے تھے، کیونکہ مقصدی زندگی فوت ہوتا نظر آتا تھا۔